Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. This lecture is on idioms and phrasal verbs. They are I have made prepared this lecture with the help of pictures so that that may be understandable to you easily. आपको पिक्चर की मदद से इसको समझना है ये सारे idioms को, ताकि आपको ये मेमोराइज करना लॉन्ग लास्टिंग होगा आपके लिए. लेट्स सी, स्टार्ट करते हैं. बेड ऑफ रोजेस. बेड ऑफ रोजेस क्या होगा? ऐसा बेड जिस पे गुलाब के फूल होते हैं, यानी गुलाब की पत्तियां होती हैं. तो यानी कि आसान, बिल्कुल जो कंफर्टेबल होगा. जाहिर बेड ऐसा, तो उसको कहेंगे लाइफ इज नॉट बेड ऑफ रोजेस फॉर द पुअर. जिंदगी गरीबों के लिए बेड ऑफ रोजेस नहीं है. एट वंस विट्स एंड. विट एंड क्या हो जाए? अकल काम करना छोड़ दे, यानी दिमाग काम करना छोड़ दिया, तो उसको हम कहते हैं एट वंस विट्स एंड. जैसे आई एम एट विट्स एंड इन द सोल्यूशन ऑफ दिस प्रॉब्लम, यानी मैं इस मसले को हल करते हुए मेरा दिमाग काम करना छोड़ गया, या मेरा दिमाग नहीं काम कर रहा, जिस तरह से पिक्चर में देख रहे हैं. अल्फा एंड ओमेगा, ये ग्रीक लेटर्स है. अल्फा एंड ओमेगा जो है वो ग्रीक लेटर्स है. ये फर्स्ट और लास्ट लेटर्स हैं, तो इनकी सिंबल्स भी हैं और लेटर भी हैं. तो अल्फा और ओमेगा का मतलब जो है, जाहिर है ये लेटर्स हैं, ए बी सी है, समझ ले. तो यानी किसी चीज का बुनियादी इल्म जो होता है उसको हम अल्फा एंड ओमेगा कहते हैं. तो एन एजुकेटेड पर्सन डजंट नो अल्फा एंड ओमेगा ऑफ दिस मैटर. इस मामले का बिल्कुल भी उसे पता नहीं. अबाइड बाय का मतलब होता है अमल करना, यानी क्या होगा? फॉलो करना, उसको हम कहते हैं अबाइड बाय. तो क्या होगा? जैसे अ गुड सिटीजन अबाइड्स बाय ट्रैफिक लॉस. एक अच्छा शहरी वो ट्रैफिक के कावानीन पर अमल करता है. एक्सी2. एक्सी2 का मतलब होता है बात मान लेना, किसी चीज को एक्सेप्ट, बात को मान लेना. एक कंसीड होता है वो हकीकत को मान लेना होता है. किसी के सजेशन या किसी की बात को मान लेना, वो क्या होगा? एक्सीड. द गवर्नमेंट एक्सीडेड टू डिमांड्स ऑफ द ऑपोजिशन. ऑपोजिशन की डिमांड को मान लिया. एक्ट फॉर. दिस इज अ पिक्चर इज वेरी विजिबल फ्रॉम दैट पर्सन यू कैन कंक्लूड. एक्ट फॉर का मतलब क्या होता है? किसी की जगह पे एक्ट करना. यहाँ पे जब मुल्क में प्रेसिडेंट ना हो तो वहां पे चीफ जस्टिस प्रेसिडेंट होता है, तो यानी उसकी जगह पे एक्ट करता है. चीफ जस्टिस एक्ट्स फॉर द प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट की जगह पे काम करता है. अलादीन्स लैम्प. ये कहानी तो आपने बचपन में सुनी होगी कि अलादीन एक आदमी था जिसको एक लैम्प मिला, और जब भी वो लैम्प को रगड़ता था तो वो जिन हाजिर होता था, क्या हुक्म है मेरे आका. तो वो यानी दिया रगड़ने से क्या हो गया? वो काम हो जाए फटाफट, यानी कि बासानी काम है, जो उसको हम कहते हैं अलादीन लैम्प. जैसे गवर्नमेंट हैज नो अलादीन लैम्प टू सॉल्व द प्रॉब्लम ओवरनाइट. रातों रात मसाइल हल करने के लिए उसके पास कोई अलादीन का चिराग नहीं है. तो ये हो गया अलादीन, यानी कोई काम बहुत आसानी के साथ हो जाना, उसको हम कहते हैं अलादीन लैम्प कहते हैं. इसी तरह से नेक्स्ट वाला एन एक्स टू ग्राइंड. एन एक्स टू ग्राइंड यानी अपना कुल्हाड़ा तेज करना. मतलब ग्राइंड करना यानी अपना कुल्हाड़ा तेज करना, यानी अपना फायदा सोचना. अपना कुल्हाड़ा तेज कर लो, बाकी किसी का नुकसान होता तो हो जाए. तो सेल्फिश पर्सन हैज ऑलवेज एन एक्स टू ग्राइंड. एक खुदगर्ज आदमी के पास हमेशा वो अपना फायदा ही सोचता है. अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, यानी ऐसी ब्लेसिंग जो हिडन हो. जैसे यहाँ पे आपको बीच में जाहिरी तौर पे कुछ और नजर आ रहा है, अंदर से क्या है? बहुत सारी चीजें हैं. तो यानी ऐसा फायदा या जो बिल्कुल जिसकी तवक्को ना हो, या जाहिरी तौर पे वो नुकसान हो लेकिन एक लिहाज से फायदेमंद हो. जैसे जाहिर है किसी का फेलियर जो है, जैसे हिज फेलियर प्रूव्ड अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज. उसकी जो नाकामी है, फेल होना है, वो एक
غیر متوقع فائدہ ثابت ہوا کیونکہ اس نے محنت کرنا شروع کر دی. تو فیلئر ظاہری طور پہ تو یہ ناکامی ہے، لیکن اس نے محنت کرنا شروع کر دی تو یہ فائدہ ہو گیا. اسی طرح سے بیڈ آف تھورنز ہے، یہ تھورنز کا بیڈ ہے. تو ظاہر ہے جس طرح سے بیڈ آف روزز تھا، کیا تھا؟ بیڈ آف روزز آرام دہ تھا، تو تھورنز کا بستر کیا ہوگا؟ وہ انکمفرٹیبل ہوگا. تو جو انکمفرٹیبل ہوتا ہے اس کے لیے ہم یوز کرتے ہیں بیڈ آف تھورنز. تو یعنی مشکل کام ہوگا. لائف از اے بیڈ آف تھورنز فار دا پور. اسی طرح سے نیکسٹ ایریا میں ہے بون آف کنڈینشن. یہ دیکھ رہے ہیں آپ، بون آف کنڈینشن یعنی ایسی بون جو کنٹینشن کی وجہ بنے، یعنی لڑائی کا سبب بنے، اس کو کہتے ہیں. یعنی وجہ تنازع یا وجہ لڑائی کی وجہ. اور ایک یہ ایکچولی فیبل ہے، گریک میتھ سے لی گئی ہے، یہ ایپل آف ڈسکارڈ. یہ ایپل آف گولڈن ایپل آف ڈسکارڈ تھا. یہ اس کے بیک گراؤنڈ پہ اس طرح سے ہے کہ دو کیا ہوگا، ایک دیوتا اور دیوی کی شادی ہو رہی تھی، اور اس میں جو گاڈس آف بیوٹی تھی اس نے ایک سیب کو ٹاس کیا ہوا میں. کچھ کے روایت کے مطابق ندی میں پھینکا اور کچھ کے مطابق ہوا میں پھینکا. تو ان 3 شہزادیوں میں سے فیصلہ ہونا تھا. اس سیب پہ لکھا ہوا تھا دا فیئرسٹ، یعنی سب سے زیادہ خوبصورت. مختلف اس میں ورژن ہے، مختلف اس میں ویریشنز ہیں. تو اس کی شادی ہونی تھی کس کے ساتھ؟ وہ شہزادہ پیرس کے ساتھ. شہزادہ پیرس کے ساتھ شادی ہونی تھی اور فیئرسٹ ہونی تھی. تو وہ سیب جو پھینکا گیا، ٹاس کیا گیا، اس پہ وہ تینوں شہزادیوں کی لڑائی ہوگی. یہ گاڈ زوس کی کیا تھی؟ بیٹیاں تھی اکارڈنگ ٹو گریک میتھولوجی. تو اس وجہ سے وہ سیب لڑائی کا سبب بن گیا، اور اس کے نتیجے میں ٹروجن وارز لڑی گئی. یہ ٹروجن وار جو نا گریک متھ میں یہ بہت امپورٹنٹ رکھتی ہے، اور ان کی جتنی بھی میتھولوجی ہے اسی ٹروجن وار میں جو ہومر نے ایپک لکھی تھی اس پہ موجود ہے. تو ٹروجن وار پہ جیسے 300 ایک مووی ہے، اس پہ بھی ٹروجن وار کا ذکر ہے. تو اس طرح سے یعنی وجہ تنازع بن جانا، اس کو ہم کہتے ہیں ایپل آف ڈسکارڈ. جیسے کشمیر از این ایپل آف ڈسکارڈ بٹوین پاکستان اور انڈیا. ابو بورڈ کے اوپر، یعنی جو چیز صاف نظر آ رہی، جیسے یہ بچہ بورڈ پہ بیٹھا ہوا ہے، یعنی کہ بالکل کلر ہے، واضح ہے، کوئی شک و شبہ نہیں ہے. تو ایسی چیز جو شک و شبہ سے بالاتر اس کو ہم کہتے ہیں ابو بورڈ. جیسے پولیٹیشین مسٹ کیپ دا ہول افیئر ابو بورڈ، یا کسی بھی گریٹ پرسنالٹی کو لگا کے کر سکتے ہیں کہ دا کریکٹر آف قائد اعظم واز ابو بورڈ. ان کا کردار جو ہے وہ بغیر شک و شبہ سے بالاتر تھا. یا کسی بھی بڑی پرسنالٹی کو آپ اس کا کریکٹر لکھ سکتے ہیں. اس کے بعد ہے بلو سٹاکنگ. بلو سٹاکنگ کیا ہوتا ہے؟ جو ایسی عورت کو کہتے ہیں جو ادب سے تعلق ہو جس کا، اس کو ہم بلو سٹاکنگ کہتے ہیں. جیسے ایگزامپل میں بانو قدسیہ ہے، کوئی سے بھی لکھ سکتے ہیں جو بھی ادب کے ساتھ، لکھنے لکھانے کے ساتھ، لٹریچر کے ساتھ تعلق ہو جس کا. بانو قدسیہ واز اے بلو سٹاکنگ، وہ بلو سٹاکنگ تھی. یہ لیڈی جو نا وہ لگانے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ اس سے آلریڈی میننگ جو ہے وہ لیڈی کا ہے. یعنی یہ صرف ہم ویمن کے لیے لکھتے ہیں، یہ مین کے لیے نہیں لکھتے بلو سٹاکنگ. تو ادبی خاتون کو کہتے ہیں. جیسے کوئی سبھی پروین شاکر، رضیہ بٹ اینڈ سو آن، جو فیمس ہو اسی کے لیے لکھنا ہے تاکہ اس پڑھنے والے کو بھی پتا ہو. کاسٹنگ ووٹ، جو ووٹ ڈالنا، یہ انفیکٹ اس ووٹ کو کہتے ہیں کہ جہاں پہ سپوز ہمارے پاس گنتی ہوئی ہے، اس میں ووٹ اس طرح سے پڑے ہیں کہ 50 اس کے حق میں ہے اور 50 اس کی مخالفت میں ہے. تو وہاں پہ پھر کیا کرتا ہے جو چیئرمین ہوتا ہے یا جو ہیڈ کر رہا ہوتا ہے،
وہ ایک ووٹ ڈال کے اس معاملے کا فیصلہ کر دیتا ہے. تو اس فیصلہ کن ووٹ کو کیا کہتے ہیں؟ کاسٹنگ ووٹ کہتے ہیں. تو یہاں پہ کاسٹنگ ووٹ سے مراد ایسا ووٹ جو کیا ہوتا ہے وہ فیصلہ کن ہوتا ہے, اس کو ہم کاسٹنگ ووٹ کہتے ہیں. جیسے تھے دا چیئرمین آف دا سینٹ ڈیسائیڈڈ دا کیس بائی کاسٹنگ ووٹ, چیئرمین نے ووٹ ڈال کے کیس کا فیصلہ کیا. چائلڈس پلے, بچوں کا کھیل, یعنی بچے آپ دیکھتے ہیں کہ بڑے ہی سمپل کھیل کھیل رہے ہوتے ہیں. تو جو سمپل چیزیں کرنے کا کام ہوتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں چائلڈس پلے, یعنی بالکل آسان کام. It is not a child's play to climb that mountain. اس پہاڑ پہ چڑھنا بچوں کا کھیل نہیں ہے. اسی طرح سے کلوز فسٹڈ مین, فسٹ کہتے ہیں مٹھی کو, یہ اس کو ہم کہتے ہیں جس کی مٹھی کلوز ہو, یعنی کنجوس آدمی کو کہتے ہیں. تو یعنی جو پیسہ خرچ نہ کرتا ہو, جیسے کلوز فسٹڈ مین doesn't spend on others, دوسروں پہ خرچ نہیں کرتا. اس کے بعد فش آؤٹ آف واٹر, فش آ جائے باہر, پانی سے باہر آ جائے. تو اس طرح دیکھ رہے ہیں یہ مچھلی کی حالت کیا ہے, وہ مرنے والی ہوگی, یعنی پانی سے باہر آئے گی تو وہ کیا ہوگی, مچھلی بے چین ہو جائے گی. تو ایسی فش آؤٹ آف واٹر سے مراد جب بندہ کنفیوز ہے, بے چین ہو جائے, پریشان ہو جائے, اس کو ہم کہتے ہیں فش آؤٹ آف واٹر. فینسی پارٹی میں سمپل ولیجرز کیسا دکھائی دیا, فش آؤٹ آف واٹر. سمپل ولیجر جو ہے وہ انڈیکیٹ کر رہا ہے کس کو, فش آؤٹ آف واٹر کو. اس کے بعد بیڈ ڈیٹ, یعنی ایسا قرضہ جو پورا نہ ہو سکے, اس کو ہم کہتے ہیں بیڈ ڈیٹ. جیسے پاکستان ہیز اے بیڈ ڈیٹ آف کیا ہوگا, آلموسٹ $100 بلین. اس کے بعد ہے نیکسٹ ہمارا ایڈیم ہے, وہ ہے شوگر ڈیڈی. یہ ایسے آدمی کو کہتے ہیں جو عیاش ہو, فضول خرچ ہو, اور وہ فیمیل فرینڈز پہ خرچ کرتا ہو, اس کو شوگر ڈیڈی کہتے ہیں. تو جیسے آپ دیکھ رہے ہیں, یعنی وہ فیمیل فرینڈز پہ خرچ کرنے والا, اس کو ہم شوگر ڈیڈی کہتے ہیں. احمد از لیوش اینڈ a sugar daddy and he spends a lot on beautiful women. A rolling stone, یعنی ایسا سٹون جو رول ہوتا رہتا ہے, یعنی ایک جگہ پہ نہیں ٹکتا. تو یہ کیسا آدمی ہوگا, جو ایک پوائنٹ آف ویو پہ نہیں رہتا, جس کی اپنی کوئی رائے نہیں ہوتی, جو رائے بدل دیتا ہے, جس کو ہم عرف عام میں لوٹا کہتے ہیں. تو اس کو ہم رولنگ سٹون کہتے ہیں. اور رولنگ سٹون گیدرز نو باز, دوبی کا کتا, نہ گھر کا نہ گھاٹ کا. یعنی کہ جس آدمی کی کوئی اپنی رائے نہ ہو, وہ کسی بھی سیکشن یا کسی بھی پارٹ آف سوسائٹی کا نہیں ہوتا. چڑھتے سورج کو سلام کرتے ہیں. جیل برڈ, یعنی ایسا برڈ جو جیل میں رہتا ہو, یعنی ایسا بندہ جو بار بار جیل میں آ رہا ہو, تو اس کو ہم کہتے ہیں جیل برڈ, یعنی عادی مجرم کو کہتے ہیں. جیسے کیا ہوگا, the professional killer is a jailbird. اس کے بعد ہے مین آف لیٹرز. مین آف لیٹرز کہتے ہیں جو ادب سے تعلق رکھتا ہو, یعنی خط لکھنے والا آدمی, یعنی ادب سے تعلق رکھتا ہو. جیسے علامہ اقبال was a literary figure and man of letters. اس کے بعد ہے مین آف اسٹرا. اب مین آف اسٹرا ظاہر ہے کیا ہوتا ہے, ریئل میں نہیں ہوتا, ان ریئل ہوتا ہے. یعنی تنکوں سے جیسے اکثر وہ کھیتوں میں ڈرانے کے لیے مین آف اسٹرا بنایا جاتا ہے. تو یعنی کوئی چیز جو بھروسے لائق نہ ہو, جو ریئل میں نہ ہو, اس کو ہم کہتے ہیں مین آف اسٹرا, جس کا کوئی بھروسہ نہ ہو. نو بڈی بلیوز اے مین آف اسٹرا. کوئی بھی کیا ہوگا ایسے شخص پہ جس پہ بھروسہ نہ کرے, کوئی بھی یقین نہیں کرتا. اس کے بعد ہے نیرو اسکیپ یا کلوز شیو یا ہیئر بریڈ اسکیپ. جیسے ہیئر بریڈ اسکیپ ہے, یعنی بال کے قریب بچنا, بال بچنا. کلوز شیپ بالکل قریب سے بچنا, یہ نیرو اسکیپ قریب سے بچنا. Luckily he had a narrow escape or bread escape from the roadside accident. roadside accident میں بڑی مشکل سے وہ خوش قسمتی سے بچ گئے. یہ گوز ہے جنگلی بطخ, یا کیا ہوگا کہتے ہیں مرغابی بھی کہتے ہیں اس کو. بڑی مرغابی جو ہوتی ہے, جو اکثر ونٹر سیزن میں اس علاقے میں, ہمارے علاقے میں آتی ہیں. یعنی وہ اڑتی بھی ہیں, چاہے دوڑتی بھی ہیں, تو اس کا پیچھا کرنا. ظاہر ہے اڑنے والی چیز کا بندہ پیچھا نہیں کر سکتا, تو یعنی کیسا کام کرنا,
جو فضول ہو, لا حاصل ہو, جس کا کوئی اینڈ نہ ہو, اس کو ہم کہتے ہیں وائلڈ گوس چیز. جیسے ٹو اپیئر ایگزامینیشن وداؤٹ ہارڈ ورک از اے وائلڈ گوس چیز. فضول ہے ایگزامینیشن میں بغیر محنت کے اپیئر ہونا یا پیپر دینا, فضول کام ہے, لا حاصل کوشش ہے. ایڈ فیول ٹو فائر, پہلے ہی آگ لگی ہوئی تھی, اس میں مزید فیول کا ایڈ کرنا, یعنی کہ پہلے لڑائی تھی اور لڑائی میں مزید اضافہ کر دیا تو کیا ہوگا؟ ایڈ فیول ٹو فائر, لڑائی میں اضافہ کرنے کو کہتے ہیں. تو میں نے ایڈیم کا جو میننگ ہے وہ بھی محاورتاً نہیں بتایا, اس کو ایکچوئل جو سچویشن میں استعمال کرتے ہیں اس کے بتایا. ویسے جلتی پہ کیا ہوگا؟ تیل چھڑکنا, اس کا ایڈیم ہے, اردو میں محاورہ ہے, لیکن اس میں پھر آگے پرابلم ہوگا کہ کچھ بچوں کو سمجھ نہیں آئے گی کہ جلتی پہ تیل چھڑکنا سے کیا مراد ہے. تو یہاں پہ مزید جو نا کمپلیکیٹڈ ایک اندر ورڈ کمپلیکیٹ آ جائے گا, تو اس لیے آپ نے اس کو ایکچولی سینس میں سمجھنا ہے تاکہ اس کو اپنے سینٹینسز میں استعمال کر سکیں. تو اس لیے یعنی کہ کسی لڑائی میں اضافہ کرنے کا. ایپل آف ونز آئی, آنکھ کا سیب, یعنی سیب چونکہ یہ اکارڈنگ ٹو بائبل جو ہے یہ وہ فروٹ ہے جو حضرت آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام نے کھایا تھا, تو یعنی ان کو بہت پیارا لگا تھا, ظاہر اٹریکٹیو تھا, جس کی وجہ سے وہ اٹریکٹ ہوئے اس سیب کو دیکھ کے. کیا ہوگا ہمارے باقی ریلیجن میں, اسلامک ریلیجن میں اس کا مینشن نہیں ہے, لیکن بائبل میں اس کا ذکر سیب کا ہے, فوربڈن ٹری کو جو سیب کا درخت ہے. تو ایپل آف ونز آئی یعنی بہت پیارا ہونا کسی چیز کو, تو یہ ایسا دے رہے ہیں ایپل آف ہز مدرس آئی, ماں کو پیارا ہوتا ہے بیٹا. اب برڈ آف پیسج, ایسا پرندہ جو پیسج میں رہے یعنی ایک جگہ پہ نہ ہو, اس کو ہم کہتے ہیں برڈ آف پیسج, یعنی جو ایک جگہ پہ بندہ نہ ٹکے اس کو ہم کہتے ہیں جپسی. یہ جو خانہ بدوش ہوتے ہیں, کیا ہوگا؟ جپسی از برڈ آف پیسج, وہ خانہ بدوش ایک جگہ پہ نہیں ٹکتے. ایپل پائی آرڈر, یعنی جس طرح سے پائی آرڈر میں ہوتا ہے, یہ دیکھیں ترتیب دی ہوئی ہے, کیک کو ترتیب دی گئی ہے, تو یہ ترتیب دینا ہی اصل میں کیا ہے؟ ایپل پائی آرڈر ہے. یا جس طرح سے ایپل دیکھتے ہیں ہم دکان پہ لگا ہوا یا ریڈی پہ لگا ہوا, تو وہ اس ترتیب سے لگا ہوتا ہے, تو اس ترتیب سے لگانے کو ہم کیا کہتے ہیں؟ ایپل پائی آرڈر. یعنی کوئی ترتیب بڑی ہی ترتیب سے بڑے لحاظ سے رکھی ہو, اس کو ہم ایپل پائی آرڈر کہتے ہیں. جیسے the things in apple pie order look beautiful, بڑے خوبصورت دکھائی دیتی ہیں. اس کے بعد ہے جی نیکسٹ ہے میڈن اسپیچ. میڈن کا مطلب ہوتا ہے جو فرسٹ ٹائم کی جائے اس کو ہم کہتے ہیں میڈن. تو میڈن اسپیچ سے مراد جو پہلی دفعہ کیا جائے, تو میڈن اسپیچ مراد پہلی تقریر. ایون ہز میڈن اسپیچ واز اے سکسیسفل ایفرٹ, اس کی پہلی تقریر بھی کیا تھی؟ بڑی کامیاب کوشش تھی. موو ٹو دا نیکسٹ. ایز دا کرو فلائز, جس طرح سے کوا اڑے. کرو جو ہے جب یہ جاتے ہیں اپنے گھروں کو واپس جاتے ہیں شام کو, تو یہ بڑی لائن میں جاتے ہیں, تو لائن میں اس طرح سے جانے کو ہم کہتے ہیں ایز دا کرو فلائز, یعنی بالکل سیدھی لائن میں. You can find the village state as the crow flies. State سے meaning کلر ہو جائے گا کس کا؟ as the crow flies کا meaning کلر ہو جائے گا. تو یہ یاد رکھنا ہے, پہلے مجھے یاد نہیں رہا بتانے کا. ایڈیم کا جو اصول ہوتا ہے, پرنسپل جو ایڈیم کا ہے, وہ یہی ہے کہ جو meaning ہوتا ہے وہ آپ کا کانٹیکسٹ سے کلر ہونا چاہیے. یہ نہیں ہے کہ آپ وہاں پہ meaning لکھنے لگ جائیں اردو کا, بلکہ آپ کا جو سینٹینس بنے وہ سینٹینس اتنا کلر ہونا چاہیے کہ وہاں سے آٹومیٹکلی میننگ وہ کلر ہو جائے. ویسے بہت ساری آپ ہیلپنگ بکس میں دیکھیں گے یا نوٹس میں دیکھیں گے, وہاں پہ ڈیفینیٹلی دیر آر مینی گڈ ایفرٹس بھی ہیں, لیکن وہاں پہ آپ دیکھیں گے یو کین فائنڈ دا ولیج ایز اے کرو فلائز, ایسے بھی لکھ سکتے, لیکن ہمیں پتہ نہیں چلے گا اگر سیٹ نہیں لگائیں گے کہ یہ سیدھا ہے یا دور ہے یا پاس ہے یا کہیں بھی ہو سکتا ہے. کین فائنڈ دا ولیج اگر ہم بغیر اسٹیٹ کے لگائیں گے, تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہاں پہ آپ نے اس بیک گراؤنڈ کو کلر کرنا ہے تاکہ وہ میننگ فل ہو جائے آپ کے لیے.
تو ایڈیم یا پیئر آف ورڈز کا پرنسپل ہی یہی ہوتا ہے کہ آپ نے اس کو کلر کرنا ہوتا ہے اس بیک گراؤنڈ میں ود دی ہیلپ آف ورڈز یا سینٹینسز. ڈیگر ڈران، ڈیگر کہتے ہیں خنجر کو، خنجر نکالے رہنا، یعنی کہ جیسے آپ پکچر میں دیکھ رہے ہیں خنجر نکالے رکھنا مطلب ہر وقت لڑائی کے لیے آمادہ رہنا. جیسے پاکستان اور انڈیا آر اینیمیز اینڈ ایٹ ڈیگرز ڈران، تو اینیمی سے کس کا میننگ کلر ہو جائے گا؟ ایٹ ڈیگرز ڈران کا، یعنی وہ ہر وقت لڑائی پہ آمادہ رہتے ہیں. اس طرح سے پچھلے جتنے بھی ایڈیم گزرے ہیں ان میں بھی ایسے ہی آپ نے کرنا ہے کہ وہ ورڈ آپ کا جو ایڈیم ہے آپ کا ان ورڈز کی مدد سے کلر ہو جائے ود ریسپیکٹ ٹو میننگ، اس بیک گراؤنڈ سے میننگ کلر ہو جائے. ایٹ لارج کا مطلب ہوتا ہے آزاد ہونا، جس کو کوئی پابندی نہ ہو، اس کو ہم کہتے ہیں جیسے criminals remain at large due to poor and law and order. poor law and order ہوگا تو ظاہر ہے کرمنل کیا ہوں گے؟ آزاد ہوں گے. تو یہ poor law and order سے ہمیں کلر لاج کا پتہ چل جائے گا. اس کے بعد ایٹ اسٹریچ، اسٹریچ سے مراد ہوتا ہے کھینچ کے لمبا کر دینا، یعنی کہ دیر تک، اس کو ہم کہتے ہیں اسٹریچ کہتے ہیں. جیسے ہارڈ ورکنگ اسٹوڈنٹ اسٹڈیز فار آورس ایٹ اسٹریچ، دیر تک وہ پڑھتا ہے. اس طرح سے نیکسٹ ہے جی ایٹ 6 and 7، یعنی دیکھیے گا 6 and 7 سے مراد چیزیں بکھری ہوئی ہیں، بے ترتیب ہیں، تو اس کو ہم ایٹ 6 and 7 کہتے ہیں. things at 6 and 7 don't look beautiful، جو ہے نا وہ خوبصورت دکھائی نہیں دیتی. ڈاگ اینڈ مینیجر، مینیجر کیا بندے، ڈاگ کیا بندے، مینیجر بندے. اب یہ فیبل ہے، ایسپ کی فیبل ہے، جس طرح سے آپ کچھوا، خرگوش، تھرسٹی کرو والی کہانیاں پڑھتے ہیں. سملرلی یہ بھی ایک فیبل ہے، ڈاگ اینڈ مینیجر کی فیبل ہے. یہ ایسپ کی مورل سٹوریز میں سے ہے. اس میں ڈاگ جو ہے وہ ایک ہوتا ہے، وہ کسی کو گھاس نہیں کھانے دیتا، حالانکہ اس کے استعمال کی بھی نہیں ہے. یعنی ایسی چیز جو کسی کے استعمال میں نہ ہو لیکن پھر بھی وہ کسی کو استعمال نہ کرنے دے، تو ایسے آدمی کو ہم ڈاگ اینڈ مینیجر کہتے ہیں، یعنی جو کسی کو فائدہ لینے سے روکے. A dog and manager finds his own benefits یا never allows others to get benefits. A dog and manager، زیادہ بہتر ہے اس کو ایسے بنا لے، A dog and manager کیا بن جائے گا؟ A dog in manager doesn't allow others to get benefit. تو اس طرح سے ہم اس کا بنا سکتے ہیں کہ ڈاگ اینڈ مینیجر جو ہے نا وہ دوسروں کو الاؤ نہیں کرتا فائدہ لینے کا، تو اس طرح سے ہم ڈاگ اینڈ مینیجر کا میننگ لکھ سکتے ہیں، یعنی جو فائدہ کسی کو نہ دے. اس کے بعد ہے کرائن ولڈرنس یا فار کرائے. فار سے جیسے نام سے ظاہر ہے دور سے آواز ہے، یعنی دور سے، یعنی ابھی جس کا امکان بہت تھوڑا ہو. یہ کلائر ولڈرنس کا مطلب ہوتا ہے جنگل میں، ویرانے میں، جہاں پہ ویران بیابان ہو، وہاں پہ چلانا جہاں پہ کچھ سننے والا نہیں ہو، یعنی کہ جس کا ابھی دور دور تک کوئی چانس نہیں ہے. ٹرو ڈیموکریسی ان پاکستان از اے فار کرائے یا کرائن ولڈرنس. اس کے بعد ہے ڈیڈ لیٹر. ڈیڈ لیٹر کا مطلب ہوتا ہے ایسا لیٹر جو ختم ہو جائے، جس کی مدت ختم ہو جائے، یعنی جس کی ایفیکیسی، جس کا یوز، جس کا استعمال ختم ہو جائے، اس کو ہم ڈیڈ لیٹر کہتے ہیں. مینی اولڈ لاز اور obsolete، ختم ہو چکے ہیں، آر ڈیڈ لیٹر. obsolete سے ڈیڈ لیٹر کا میننگ کلر ہو جائے گا. obsolete کا مطلب کیا ہوگا؟ جس کو ترک کر دیا جائے، اور وہاں سے کیا ہوگا؟ ڈیڈ لیٹر. تو اس طرح سے آپ نے میننگ بیک گراؤنڈ سے کلر کرنے ہیں اس کی مدد سے. نیکسٹ ہمارا ایڈیم ہے جی ڈیڈ لیٹر کے بعد ایٹ ہوم. جیسے آپ کسی کو کہتے ہیں جی یار فلاں کام کر لیتے ہو، تو آگے سے کہتا ہے یہ تو بات ہی کوئی نہیں یار، یہ تو اپنے گھر کی بات ہے. یعنی ایٹ ہوم سے مراد کیا ہوگا؟ یعنی بالکل گھر کی بات ہونا، یعنی بالکل کمفرٹیبل ہونا کرنے میں، اس کو ہم کہتے ہیں ایٹ ہوم. جیسے آئی ایم ایٹ ہوم ان انگلش گرامر ٹیچنگ، اس طرح سے کوئی بھی ہوگا. کارپینٹر از ایٹ ہوم ان میکنگ فرنیچر اینڈ سو آن. اس کے بعد ہے نیکسٹ اوپن سیکرٹ. سیکرٹ بھی ہے اور اوپن بھی ہے، چھپایا ہوا بھی ہے لیکن نظر بھی آ رہا ہے کہ اندر کون ہے. چھپایا ہوا بھی ہے، یہ سیکرٹ ہو گیا، اور نظر بھی آ رہا ہے کون ہے، تو یہ کیا ہوگا؟ یعنی ایسا سیکرٹ جو سبھی کو پتا ہو، یعنی ایسی بات، ایسا راز جو سبھی کو پتا. کرپشن ان وابڈا از این اوپن سیکرٹ، سبھی کو پتا ہے اس میں.
اس کے بعد اب ویٹ بلینکٹ. اب کیا ہوگا, 2 بندے جا رہے ہیں, اس کو وہ کیا کرتا ہے, ایک آدمی اس کو وہ ڈسکریج کرتا ہے کہ آپ نہ جانا, آگے یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا, جس طرح سے ہمیں لوگ اپنی زندگیوں میں ڈراتے ہیں. تو ایسے آدمی کو ویٹ بلینکٹ کہتے ہیں جو دوسروں کو کیا کرتا ہو, ڈراتا ہو, اس کو ہم کہتے ہیں ویٹ بلینکٹ کہتے ہیں. اسی طرح سے وائٹ ایلیفینٹ, ایلیفینٹ تو گرے کلر کے ہوتا ہے, وائٹ اگر ہو تو وہ کیا ہوگا, وہ سارا دن گندا ہی ہوتا رہے گا, یعنی اس کو سارا دن اس کی سروس ہی ہوتی رہے گی, اس کو نہلاتے رہیں گے اگر وہ زو میں ہے. تو یعنی ایسی چیز کو کہتے ہیں جس کا فائدہ کم ہو نقصان زیادہ ہو, اس کو ہم کہتے ہیں. جیسے اولڈ کار آصف کی کیا ہے, وائٹ ایلیفینٹ ہے. اولڈ کار سے ہمیں وائٹ ایلیفینٹ کا پتہ چل جائے گا کہ وہ بہت زیادہ نقصان دہ ہے. اس کے بعد نیکسٹ جو ایڈیم ہے ہمارا وہ ہے ایڈ انسلٹ ٹو انجری. پہلے کیا ہوگا, انجری ہوئی, لڑائی ہوئی, اور اس سے کیا ہوگا, انجری ہوگی, زخم ہو گیا, اور اس کے بعد گرا کے انسلٹ بھی ہوگی. تو یعنی انسلٹ میں, انجری میں انسلٹ ہوگی, یعنی کسی کی تکلیف یا پریشانی میں اضافہ کرنا. بائی آسکنگ دا کاز آف ہز فیلئر یو آر ایڈنگ انسلٹ ٹو انجری. آپ اس کی تکلیف میں اس کا فیلئر کا سبب پوچھ کے, ظاہر ہے کسی کو فیل کا بار بار پوچھیں گے کیوں فیل ہویا, تو ظاہر ہے وہ کیا ہوگا, اس کی تکلیف میں اضافہ کرے گا. all and sundry کا مطلب سب لوگ, ایوری ون. تو یہ جیسے دیکھتے ہیں ہر کوئی, ایوری ون ہوگا تو کیا ہوگا, all and sundry were invited to انیل امبانی's marriage. انیل امبانی جو دنیا کا 6 نمبر پہ اور بھارت کا وہ پہلا امیر ترین آدمی ہے 1 نمبر پہ, اس کی شادی پہ سارے لوگوں کو انوائٹ کیا گیا. تو کیا ہوگا, انیل, یہ کیا ہوگا, all and sundry. تو یہاں پہ بڑے آدمی کی شادی ہے تو ظاہر اس میں تمام لوگوں کو بلایا جائے گا, خاص کو بھی اور عام کو بھی. یہ all and sundry ہو گیا. نیکسٹ ایڈیم ہے جی ایٹ سٹونز تھرو. جیسے نام سے ظاہر ہے, یعنی کہ جو سٹون کے تھرو پہ ہو. سٹونز کے تھرو پہ مراد کیا ہے کہ یعنی آپ پتھر پھینکیں یا سٹون پھینکیں اور وہ آپ کے پاس پہنچ جائے, تو اس کو ہم کہتے ہیں ایٹ سٹونز تھرو, یعنی بالکل قریب ہونا, اس کو ہم کہتے ہیں ایٹ سٹونز تھرو. مائی ہاؤس از نیئر اینڈ ایٹ سٹونز تھرو فرام دا روڈ. اب نیئر جو ہے وہ سٹون تھرو کا میننگ دے رہا ہے, یہ کلیئر کر رہا ہے. آل ایٹ سی, سمندر میں ہونا, یعنی سمندر میں ظاہر ہوگا تو بندہ کیا ہوگا, پریشان ہوگا, اور ہاٹ واٹر میں ہوگا تو ظاہر بھی پریشان ہوگا, یعنی آگ لگی ہوئی ہے نیچے اور اس میں بندہ ہے, یعنی تکلیف میں ہونا, مصیبت میں ہونا. جیسے he is at sea and hot water after failure in exam. اس کے بعد ہے پارٹ اینڈ پارسل. پارٹ اینڈ پارسل یعنی لازمی حصہ کہتے ہیں اس کو, جیسے بکس اور پارٹ اینڈ پارسل آف a student's life, ایک طالب علم کی زندگی کا حصہ ہے. ایڈ اپ کا مطلب ہوتا ہے اضافہ کرنا, یعنی پائل اپ کرنا, ڈیر لگا دینا. جیسے ارشد از ایڈنگ اپ ہز بزنس کیپٹل گریجولی, آہستہ آہستہ وہ اس میں بڑھا رہا ہے. ڈارک ہارس, ایسا گھوڑا جو ڈارک ہو, یعنی ظاہر ہے ڈارک ہے تو اس کا مطلب وہ نظر آ رہا تھا, نہیں آ رہا تھا, ڈیفینیٹلی وہ نظر نہیں آ رہا تھا. یعنی ایسے شخص کو کہتے ہیں جو نظر نہ آئے, اس کو ہم کہتے ہیں ڈارک ہارس کہتے ہیں. محمد از شارٹ ٹیمپرڈ, ڈل گاٹ, ایک نالائک نے فرسٹ پوزیشن لے لی. اب یہاں پہ یہ کلر ہو رہا ہے ڈارک ہارس کا میننگ, فرسٹ پوزیشن لے لی. پرووڈ ہمسیلف آ ڈارک ہارس, خود کو ایک چھپا رستم ثابت کیا. یعنی چھپا رستم میں اس لیے ڈیلیبریٹلی یوز نہیں کیا کہ تاکہ پتہ ہے چھپے رستم کا پھر آگے میننگ دیکھتے رہیں کہ وہ کیا ہوتا ہے. یعنی ایسا آدمی جس سے کامیابی کی توقع نہ ہو, ظاہر ڈال سے کسی کو بھی نہیں ہوگی. لوگر سیڈ, جیسے ہم اکثر پنجابی میں کہتے ہیں یار کی سنگ پھسائی رکھنا ہر ایک نہ, مطلب سینگ پھنسانا یہ کیا ہوگا, لوگر سیڈ ہوگا, یعنی مخالفت کرنا یا لڑائی کرنا. تو احمد is short tempered and always remains in loggerheads with others. یا at loggerhead. بلاک ہیڈ, جس کا دماغ بلاک ہو جائے, کام نہیں, یعنی بے وقوف آدمی جس کا دماغ کام نہ کرتا ہو, stupid person کو کہتے ہیں. It is difficult to teach a blockhead. بے وقوف آدمی کو سمجھانا بہت مشکل ہے. اس کے بعد اب بلیک شیپ, یعنی باقی سارے تو بیڑے وائٹ ہیں, اور موسٹلی کلر بھی آپ کو پتا ہے وائٹ ہوتا ہے, اور ان میں سے ایک بلیک شیپ ہے, یعنی وہ ظاہر ہے
یعنی اگر وائٹ سمبل ہوتا ہے گڈنس کی اور بلیک سمبل ہے ایول کی, تو یعنی برا آدمی, یعنی اچھوں میں برا آدمی, اس کو ہم کہتے ہیں بلیک شیپ. اور آرمز لینتھ, یہ بھی دو ایڈیم میں نے ایک ہی سینٹینس میں استعمال کر دیے. آرم لینتھ کا مطلب کیا ہوگا؟ بازو کے فاصلے پہ رکھنا, یعنی کسی کو دور رکھنا, یعنی برے آدمی کو دور رکھنا. یہ پورے دونوں ایڈیم کا بن جائے گا. کیپ دا بلیک شیپ ایٹ آرمز لینتھ, بلیک شیپ کو دور رکھو, ٹھیک ہے, فاصلے پہ رکھو. 11th آر کا مطلب ہوتا ہے اینڈ ٹائم پہ, یعنی کہ 12 بجے ڈے چینج ہونا تھا اور 11th آر پہ کوئی بندہ آپ سے وعدہ کر کے مکر جائے تو کیا ہوگا؟ بیک آؤٹ ہوتا ہے وعدہ کر کے مکر جانا, ٹھیک ہے, بیک آؤٹ. وعدہ کر کے مکر جانے کو کہتے ہیں بیک آؤٹ کہتے ہیں, یعنی کہ مکر جانا. تو she promised me to give me a car, لیکن بیک آؤٹ ایٹ 11th آر, وہ اینڈ ٹائم پہ وہ کیا ہوگی؟ مکر گئی. اسی طرح سے نیکسٹ ہمارا ایڈیم ہے جی ہو گیا ایٹ 11th آر, بیک اپ کرنا. بیک اپ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ بیک اپ, بیک اپ جیسا آپ نے یہ پکچر دیکھیں ذرا, اگر ایک سی پی یو ہے یعنی ایک کمپیوٹر ہے تو اس کے بہت سارے آلٹرنیٹو ہیں کہ اگر یہ خراب ہو جائے, یہ خراب ہو جائے تو یہ استعمال کریں گے. تو اس طرح سے جو ایڈیشنل ہمارے پاس جو اس کا ریسورس ہے, ہیلپنگ چیز ہوتی ہے, اس کو ہم بیک اپ کہتے ہیں. جیسے he stood by me and backed up in every matter, یہ ایز اے ورب بھی استعمال ہوتا ہے اور ایز اے نون بھی استعمال ہوتا ہے. جیسے کیا ہوگا؟ I have the backup, بیٹری بیک اپ in the form of آپ کہہ لیں وہ کیا ہوگا؟ پاور بینک. تو اس طرح سے ہم بیک اپ کا مطلب سپورٹ کرنا کسی کا. بیسٹ آف برڈن تو آپ جانتے ہیں, یہ پرسنالٹی سے آپ واقف ہیں. کیا ہوگا بیسٹ آف برڈن؟ کوئی بھی جانور جو بوجھ اٹھانے کے لیے استعمال ہو. وی یوز دا بیسٹ آف برڈن, کیا ہوگا؟ ٹو کیری اوے دا لوڈ, لوڈ اٹھانے کے لیے استعمال کرتے ہیں. بریک ان کا مطلب ہوتا ہے زبردستی گھسنا, بریک ان ہوگا. اور اگر چوری کے لیے جانا ہو, چوری کرنا ہو, تو بریک انٹو ہو گیا. تو یہ اس میں کسی کے ساتھ بھی لکھ دیں. اسلم بروکن ان اینیمیز ہاؤس, بروکن یہاں پہ اینیمی ہاؤس سے کلر ہو جائے گا. اور کیا ہوگا؟ تھی بروکن آصف ہاؤس اینڈ ٹوک اوے, اب بائک لے گیا, تو یہاں سے ٹوک اوے بائک سے ہمیں بروک ان کا میننگ کلر ہو جائے گا کہ چوری کے لیے کیا. تو اس کے تقریباً میننگ ملتا جلتا ہے, زبردستی داخل ہونا اور چوری کے لیے داخل ہونا, اس لیے ایک ہی پکچر اس کو ڈسکرائب کر رہی ہے. بریک ود اسی طرح سے ہے, بریک ود اور بریک اپ. جب ہمارا کیا ہوگا؟ کسی کے ساتھ تعلق ٹوٹ جاتا ہے تو اس کو ہم بریک ود کہتے ہیں. اور اگر یہ کیا ہوگا؟ فرینڈ کے درمیان ہے, یعنی میل فیمیل کے درمیان ہے, تو اس لیے زیادہ تر یہ کانوٹیشن ہم بریک اپ کا استعمال کرتے ہیں. تو یعنی ویسے بریک ود کا مطلب ہوتا ہے لڑنا یا تعلق ٹوٹ جانا ہوتا ہے, اور بریک اپ کا مطلب جو میل فیمیل کا ریلیشن شپ ٹوٹنا, اس کو بریک اپ کہتے ہیں. جیسے ایوری ریلیٹو بریکس ود اے کولسم پرسن, اس کے ساتھ تعلق نہیں رکھتا. اس کے بعد بریک اپ, ہی ہیز بروکن اپ ہز ریلیشن شپ ود ہز کزن. اس کے بعد ہے جی بریک آؤٹ. بریک آؤٹ کا مطلب ہوتا ہے جو اچانک شروع ہو جائے, جیسے وبا وغیرہ ہے, اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ جیسے ہم ماسک سے آپ کو آئیڈیا ہو رہا ہے یہ کون سی بیماری ہے, ڈیو ٹو وچ وی آر فورسڈ ٹو ریکارڈ آور لیکچرز آن لائن. تو کیا ہوگا؟ بریک آؤٹ کا مطلب ہوتا ہے اچانک شروع ہو جانا. ڈینگی ہیز بروکن آؤٹ ان لاہور, یا آج کل تو آپ لکھ سکتے ہیں کووڈ-19 ہیز بروکن آؤٹ ان دا ورلڈ, پوری دنیا میں وہ بریک آؤٹ ہو گیا ہے. That was all about first lecture on idioms. If I hope that will be easily understandable to you people. And in this way, we will have the different lectures on idioms, so that we may not allocate a specific time for the teaching of idioms. Rather, you may watch the video and learn all the idioms easily. Have a nice time. See you. Allah Hafiz.